बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाए शाफ़ी तर्जुमा। अलजवाब काफ़ी लिमन सअला अन दवाए शाफ़ी। मुसन्निफ़ शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अबी बकर इब्न क़य्यम अल-जौज़िया 691 हिजरी ता 751 हिजरी। मुतरजम अबुल आला मोहम्मद इस्माइल गोधरवी अल-मुतवफ़ी 1383 हिजरी। तसीह व तहक़ीक़ मौलाना सैयद अब्दुल क़ुद्दूस हाशमी, इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। फ़सल 109 मक़ामात इश्क़। हक़ सुब्हाना व तआला ने तुम्हें सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए पैदा किया है और सारी खुदाई और आखिरत तुम्हारे लिए पैदा की है। अब बताइए कि मोहब्बत किस से की जाए और किसकी रज़ामंदी और रज़ाजोई के लिए जिद्दोजहद की जाए। तुम्हारे मक़ासिद व मतालिब बल्कि सारी मखलूक के मक़ासिद व मतालिब की कुंजियाँ उसके पास हैं और वो सबसे बड़ा जव्वाद, सबसे बड़ा करीम व रहीम और सबसे बड़ा सख़ी है। सवाल करने से पहले बंदों को नवाजता है और बंदों की उम्मीदों से ज़्यादा उन्हें देता है। बंदों के कलील से कलील अमल से भी वो खुश होता है और उसे बढ़ा देता है। बंदों की ख़ताओं और लग़ज़िशों को माफ़ करता और महफ़ कर देता है। आसमानों और ज़मीनों की सारी मखलूक उसके सामने अपनी एहतियाजात पेश करती हैं। उसकी शान ही कुछ अजीबो गरीब है। कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान। वो सबकी सुनता और सबको देता है, किसी को भूल नहीं जाता। न साइलीन की कसरत उसे परेशान करती है, न उससे कोई मुगालता होता है। न वो इल्हा जारी करने वालों से उकताता है, ना थकता है, बल्कि ज़्यादा इल्हा और जारी करने वालों से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उन्हें ज़्यादा चाहता है। मांगने वालों से खुश होता है और जो ना मांगे और सवाल करने से जान चुराए उस पर खफा और नाराज़ होता है। ऐसे मौक़ों पर वो शर्माता है जहाँ बंदा नहीं शर्माता और फिर भी उसकी सतरपोशी करता है, और ऐसी सतरपोशी करता है कि बंदा ख़ुद अपनी सतरपोशी भी इस तरह नहीं कर सकता। वो अपने बंदों को अपने अतियात व इनामात, एहसानात व मवाहिब, बख्शिशों और रज़ामंदियों की तरफ पुकार पुकार कर बुलाता है। उसने अपने रसूल और पैगंबर बंदों के पास इसलिए भेजे कि वो उनको बुलाएं और मनाएं। उसने अपना अहद और मुआहिदा इन रसूलों और पैगंबरों के साथ भेजा कि उनके सामने पेश करें और उसकी तरफ बुलाएं। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि वो ख़ुद नीचे उतरकर बंदों की तरफ आता है और कहता है, यसअलुनी फ़अतियाहु, मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहु। कौन मुझसे मांगता है कि मैं उसे दूँ, मुझसे कौन मग़फ़िरत चाहता है कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ। मज़ीद कहता है, ऊ कलिल वस्ले फ़ताबा अब असर रसुली फ़ित तलबे अनज़ला इलैका बिनफ़सी अलक़ाइक फ़िन्नौम। मैं तुझे वसल के लिए बुलाता हूँ लेकिन तू इनकार करता है। तुझे बुलाने के लिए रसूल और पैगंबर भेजे, मैं ख़ुद उतर कर तेरे पास आया, नींद में आकर मैंने तुझसे मुलाकात की। बस इंसानी क़ुलूब अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत क्यों ना करें। वो ऐसी ज़ात है कि इसके सिवा बंदों पर कोई एहसान करने वाला, बुराइयों को रफ़ा करने वाला, बंदों की दुआ कबूल करने वाला, गुनाह बख्शने वाला, उयूब की सतरपोशी करने वाला, तकालीफ़ व मसाइब दूर करने वाला, मुसीबत ज़दों की इमदाद करने वाला और हाजतमंदों की हाजतें पूरी करने वाला कौन हो सकता है। अल्लाह ताला ही ज़िक्र व शुक्र और हम्दो सना का मुस्तहिक़ है और बस वही हक़दार है कि बंदे उसकी इबादत करें। वही तो है जो मदद मांगने वालों की नुसरत व इमदाद करता है, मखलूकों और ग़ुलामों पर सबसे ज़्यादा मेहरबान है, तलब करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा सख़ी और देने वालों में सबसे बड़ा देने वाला है। रहम की दरख्वास्तें करने वालों पर सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, मांगने वालों पर सबसे ज़्यादा करम करने और बख्शने वाला है, इल्तिजा करने वालों की सबसे ज़्यादा कदर करने वाला है, उसकी ज़ात पर तवक्कुल व एतमाद करने वालों की वो किफ़ालत करने वाला है, बंदों पर उनकी माँओं से ज़्यादा मेहरबान है। बंदों की तौबा से वो इस कदर खुश होता है कि किसी आदमी की सवारी जिस पर उसका खाना पीना, तमाम सरमाया और मालो मता और सरो सामान लदा हुआ हो, किसी मोहलिक सरजमीन में पहुंचकर गुम हो गई हो
اور وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ بالآخر زندگی سے تنگ آ کر موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس حالت میں سواری اسے اصل حالت میں مل گئی۔ جو خوشی اس حالت میں اس سواری والے کو حاصل ہوتی ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مانند و مثیل نہیں۔ اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اس کی اجازت اور حکم ہی سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کی نافرمانی اس کے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، حالانکہ اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کی توفیق و انعام اسی کی جانب سے ہے، اور اگر نافرمانی بھی کی جائے تو مغفرت فرماتا ہے۔ اس کا حق ضائع کیا جائے پھر بھی وہ عفو و درگزر سے کام کر لیتا ہے۔ وہ قریب و نزدیک والوں کا شاہد، محافظ اور نگران ہے۔ سب سے بڑا عہد وفا کرنے والا، سب سے بڑا عادل اور سب سے بڑا منصف ہے۔ بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کی پیشانیاں اور چوٹیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ سارے آثار اس نے لکھ رکھے ہیں۔ بندوں کی اجل اس کے قلم سے لکھی جا چکی ہے۔ یہی ذات اور صرف یہی ذات ایسی ہے کہ قلوب خواہ مخواہ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ ہر مخفی چیز اس کے سامنے ظاہر و روشن ہے۔ اعلانیہ اور ظاہر، غائب و منور چیزیں اس کے سامنے واضح اور روشن ہیں۔ ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ ساری مخلوق اس کے نور کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اس کی حقیقت معلوم کرنے سے دنیا عاجز و قاصر ہے۔ فطرت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا مثل، مانند یا شبیہ ممتنع اور محال ہے۔ ظلمتیں اس کے نور سے منور اور روشن ہیں، اور زمین و آسمان اس کے نور سے منور ہیں۔ ساری مخلوق کو اس نے صالح بنایا۔ وہ سوتا نہیں اور سونا اس کے لیے سزاوار نہیں۔ قسط و عدل کا پلہ کبھی جھکا دیتا ہے، کبھی اونچا کر دیتا ہے۔ بندوں کے رات کے اعمال دن نکلنے سے پہلے اور دن کے اعمال رات آنے سے پہلے اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ اس کا نور اس کا حجاب ہے۔ اگر یہ حجاب اٹھا دیا جائے تو ساری مخلوق جل کر خاک ہو جائے۔ ما اعتاد باذل حبہ لسواہ من عوض ولو ملک الوجوہ باصرہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جو معاوضہ پائے گا وہ کسی کو بھی نصیب نہ ہوگا، خواہ وہ کل موجودات کا مالک ہی کیوں نہ بن جائے۔ فصل 110 دیدار الہی، محبت کی عظیم ترین نعمت۔ یہاں ایک عظیم الشان امر جس کی طرف ہر عقل مند کی توجہ ہونی چاہیے، یہ ہے کہ لذت و سرور، فرحت و مسرت اور بہجت روح دو چیزوں سے وابستہ ہے۔ ایک یہ کہ محبوب اور محبوب کا جمال کامل اور اکمل ہو، کہ خود محبوب کا جمال انسان کو اپنی طرف جذب کر لے اور دوسری طرف سے اسے ہٹا دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ محبوب سے کامل ترین محبت ہو، اور اس کی محبت میں تا امکان اس سے تقرب و نزدیکی حاصل کرنے کی سعی کی جائے، اور اس کے لیے ہمہ قسم کا ایثار کیا جائے، نیز ہر چیز سے اس کے تقرب کو مقدم سمجھا جائے۔ ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ حصول محبوب کی لذت محبت کی شدت کے اعتبار سے ہے۔ محبت جس قدر قوی اور زیادہ ہوگی، اسی قدر لذت زیادہ ہوگی۔ مثلاً جسے پیاس کی شدت زیادہ ہو، اسے ٹھنڈے پانی کی لذت زیادہ حاصل ہوگی۔ جسے بھوک زیادہ ہو، اسے کھانا زیادہ مرغوب ہوگا اور کھانے میں زیادہ لذت محسوس ہوگی۔ لذت شوق شدت ارادہ اور شدت محبت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جس قدر شوق، ارادہ اور محبت زیادہ اور قوی ہوگی، لذت زیادہ ہوگی۔ لذت و سرور اور فرحت و مسرت فی نفس ہی مطلوب چیز ہے، بلکہ عقل مند کی زندگی کا مقصود اعلیٰ ہے۔ جبکہ لذت فی نفس ہی ایک مطلوب چیز ہے، تو وہ لذت جس کے بعد بڑے سے بڑا رنج اور تکلیف پہنچے، یا وہ لذت جو اس سے بڑی لذت سے محروم کر دے، وہ قابل مذمت لذت ہوگی۔ اب اس لذت کے متعلق کیا کہیے جس کے بعد انسان کو بڑی بڑی بے پناہ حسرتیں برداشت کرنا پڑیں، اور جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لذتوں سے محروم ہو جائے۔
واقعہ یہ ہے کہ قابل تعریف اور موجب ستائش لذت وہی ہے جس میں کسی قسم کی تلخی اور کدورت نہ ہو۔ یہ لذت آخرت اور آخرت کی نعمتوں کی لذت ہے۔ انسان کی بہترین عیش اور مرغوب زندگی اسی لذت سے وابستہ ہے۔ ارشاد الہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورہ اعلیٰ 16-17۔ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد یہ نعرہ لگایا تھا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، طٰہٰ 72۔ اے فرعون، جو تو کرنے والا ہے کر گزر، تو دنیا کی زندگی پر حکم ہی چلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اپنے بندوں اور اطاعت گزاروں کو جنت الخلد کی دائمی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی لذتیں فانی اور قدورتیں پر ہیں۔ اس کے برعکس آخرت کی لذتیں حقیقی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ آخرت کی لذتیں، نعمتیں خالص، صاف ستھری اور قدورتوں اور آلام سے پاک ہیں۔ جنت کی لذتیں، جنت کی نعمتیں ایسی مرغوب ہیں کہ ہر انسان ان کی آرزو کرتا ہے اور آنکھیں ان سے لذت اندوز ہوتی ہیں۔ پھر یہ لذتیں دائمی اور ابدی ہیں، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا اور کیسی کیسی چیزیں پردہ غیب میں مخفی رکھ چھوڑی ہیں۔ جنت میں تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہیں کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ اب تک کسی انسان کے قلب میں ان کا خیال بھی گزرا۔ اور ناسخ قوم، نوٹ، یہ ناسخ قوم جو فرعون کے گھرانے سے تھا اور ایمان سے شرف اندوز ہونے کے بعد اپنی قوم کو نصیحت کر رہا تھا، کا مقصد اس قول سے یہی ہے، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، مومن 38-39۔ اے میری قوم، تم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ اے قوم، اس دنیا کی زندگی کے بس چند روزہ فائدے ہیں اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ دنیا ایک متاع اور سامان ہے جس سے انسان کچھ استفادہ و استمتاع کر سکتا ہے۔ ہمیشہ کا ٹھکانہ اور جگہ تو آخرت ہے۔ دنیا کی لذتیں جب ایک متاع اور سامان کی حیثیت رکھتی ہیں اور آخرت کی لذتوں کا ذریعہ ہیں، اور دنیا کو مقصود بذات بنا کر پیدا نہیں کیا گیا، لہٰذا جو لذت آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے اس سے لذت اندوز ہونا قابل مذمت نہیں، لیکن بائی حیثیت کے یہ لذت آخرت کی لذت کا ذریعہ ہے، قابل تعریف ہے۔ آخرت کی بڑی سے بڑی نعمت و لذت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اس کا کلام سننا میسر آئے اور اس سے تقرب و نزدیکی حاصل ہو، جیسا کہ آیت باری تعالیٰ متعلق ایک صحیح حدیث میں مروی ہے، واللہ ما اعطاہم شیئا احب الیہم من النظر الیہ، اللہ کی قسم انہیں اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں دی گئی کہ وہ اسے دیکھیں گے۔ ایک دوسری حدیث ہے، انہ اذا تجلی لہم ورأوہ نسوا ما ہم فیہ من النعیم، جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا تو وہ لوگ ساری اپنی نعمتیں بھول جائیں گے۔ نسائی اور مسند احمد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے، اسألک اللہم لذت نظرت الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، اے اللہ میں تیرے رخ کے کریم سے لذت نظر اور تجھ سے تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ عبداللہ بن امام احمد کی کتاب الثنا میں یہ مرفوع حدیث مروی ہے، کان الناس یوم القیامۃ لم یسمعوا القرآن من الرحمن فاذا سمعوہ من الرحمن فکأنہم لم یسمعوہ قبل ذلک، جن لوگوں نے کبھی اللہ کا قرآن اللہ کی زبان سے نہیں سنا،
جب قیامت کے دن وہ اللہ کی زبان سے قرآن سنیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا انہیں اس سے پہلے کبھی قرآن سنا ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ لی گئی تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی جس لذت سے آخرت کی یہ لذت حاصل ہو وہ سب سے بڑی لذت ہے۔ یہ لذت معرفت الہی اور محبت خداوندی کی لذت ہے۔ یہی لذت دنیا کی لذتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی تمام فانی لذتیں اس لذت و نعمت کے مقابلے میں ایسی ہیں کہ گویا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ انسان کی روح، انسان کا قلب اور بدن در حقیقت اسی لذت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بس دنیا میں سب سے بڑی لذت اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت ہے۔ جنت میں لذیذ سے لذیذ ترین چیز رؤیت خداوندی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی لذت اور قلب کی اصل فرحت و مسرت ہے۔ دنیا کی وہ نعمتیں، مسرتیں، لذتیں جو محبت و معرفت کی لذتوں سے محروم کرنے والی ہوں، سراسر مصیبت اور عذاب ہیں، کیونکہ یہ لذتیں عذاب سے منقلب ہو جائیں گی اور ان سے لذت اندوز ہونے والا تنگی معیشت میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا خوشگوار زندگی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ گزرے۔ اور یہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ والوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے پوچھئے۔ کچھ اللہ والوں کا قول ہے کہ بعض اوقات ہم پر ایسے گزرتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں اس جیسی لذت و نعمت ملے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک خوشگوار زندگی ہے، وگرنہ جنت بیکار ہے۔ کسی اور اللہ والے کا قول ہے کہ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کی اولاد وہ چیزیں پائیں جو ہمیں حاصل ہیں تو وہ رشک کے مارے تلواروں سے ہماری گردنیں اڑا دیں۔ دنیا کی باطل محبت کے متعلق کہنے والے نے کہا ہے، وَمَن نَّاسُ إِلَّا الْعَاشِقُونَ ذَوَى الْهَوَىٰ فَلَا خَيْرَ فِي مَن لَّا يُحِبُّ وَيَعْشَقُ۔ ساری دنیا عاشقوں اور محبت کرنے والوں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ جو کسی سے محبت نہیں کرتا، کسی پہ عاشق نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ اُفٌّ للدنیا متى ما لم يكن صاحب الدنیا محب او حبیب۔ وہ صاحب دنیا جو کسی سے محبت نہیں کرتا یا وہ کسی کا محبوب نہیں، اس کی دنیا پر تف ہے۔ لا خیر فی الدنیا ولا فی نعیمہا وانت وحید مفرد غیر عاشق۔ دنیا اور دنیا کی نعمتوں میں کوئی خیر نہیں اگر تو تنہا اور اکیلا ہے اور کسی پر عاشق نہیں ہوا۔ اسکن الی سکن لذتی بحبہ حسب الزمان وانت منفرد۔ تم کسی ایسی تسکین سے تسلی حاصل کرو جس کی محبت سے تمہیں لذت حاصل ہو۔ اگر تم منفرد اور تنہا ہو تو زمانہ تمہارے لیے مصیبت ہے۔ المجنون الصبابۃ لیتنی تحملت ما یلقون من بینہم وحدی۔ عشاق محبت کی مصیبتوں کی شکایت کرتے ہیں، کاش ان تمام کی مصیبتیں تنہا مجھ پر لاد دی جائیں۔ کانت لقلبی لذت الحب کلہا یلقاہا قلبی محبہ ولا بادی۔ اگر ایسا ہوتا تو مجنون کی ساری قوتیں تنہا مجھے حاصل ہو جاتیں، یہ لذتیں نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملتی نہ میرے بعد کسی کو۔ اس دنیا کی محبت کا جب یہ حال ہے تو پھر اس محبت کے متعلق کیا کہیں جس سے قلوب کی حقیقی زندگی وابستہ ہے اور جو روح کی اصل غذا ہے، جس محبت کے بغیر قلب کے لیے کوئی لذت ہے نہ نعمت، جس کے بغیر فلاح ہے نہ نجات اور نہ زندگی۔ اگر قلب اس محبت سے محروم ہو جائے تو اس کے رنج و الم کا کیا حال ہوگا؟ اس کی یہ مصیبت تو آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت، ناک کی قوت شامہ، زبان کی قوت ذائقہ اور قوت ناطقہ چلے جانے کی مصیبت سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے۔ بلکہ جو قلب اپنے فاتر و خالق الہ الحق کی محبت سے خالی ہے وہ اس جسم سے بھی بدتر اور خراب ہے جس سے روح نکل چکی ہو۔ اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی اس کی تصدیق کر سکتا ہے جس میں روح اور زندگی موجود ہو۔ مردوں کو زخموں کی تکالیف کا پتہ کیوں کر چل سکتا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور کامل ترین لذت وہ ہے
جو آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور آخرت کی لذت تک پہنچائے۔ دنیا کی لذتیں 3 قسم کی ہیں۔ پہلی لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کی طرف لے جائے، آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور اس لذت سے انسان کو بڑے سے بڑا اجر و ثواب ملے۔ یہ سب سے بڑی اور کامل ترین لذت ہے۔ مومن بندہ اگر کھانے پینے، لباس، نکاح جمع، شفا، اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر غیظ و غضب اور قہر و غصے میں رضائے الہی مقصود رکھے اور اس کی یہ تمام باتیں لوجہ اللہ ہیں تو یہ چیزیں موجب اجر و ثواب ہیں۔ پھر اس لذت کا کیا کہنا جو معرفت الہی، محبت الہی، شوق لقائے خداوندی سے حاصل ہوتی ہے اور جو جنت نعیم میں رویت خداوندی کی موجب ہے۔ دوسری لذت وہ ہے جو بندے کو آخرت کی لذت سے محروم کر دے۔ اس قسم کی لذت میں بڑے بڑے مصائب و آلام موجود ہیں۔ مثلاً ان لوگوں کی لذت جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، بتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جس قسم کی محبت کرنا چاہتے ہیں بتوں سے کرتے ہیں اور آپس میں باہم ایک دوسرے سے متمتع ہوتے ہیں۔ آخرت میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا۔ انعام 128۔ اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس وعدے تک پہنچ گئے۔ بدکاروں، ظالموں، مفسدوں، متکبروں اور ہیکڑی بازوں کی لذتیں استدراج اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان ہیں تاکہ انہیں بعد میں بڑے بڑے آلام و مصائب میں مبتلا کر دیں اور آخرت کی بڑی سے بڑی لذت سے انہیں محروم کر دیں۔ جس طرح کسی کے آگے لذیذ کھانا زہر آلود کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس سے کھانے والے کی موت یقینی ہے، لیکن یہ ایک استدراج ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ القلم 45 تا 45۔ اور ہم اسی طرح کے ان کو خبر بھی نہ ہو، آہستہ آہستہ انہیں جہنم کی طرف گھسیٹتے ہیں۔ بعض سلف صالحین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں نعمتیں دیتے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ انعام 44 تا 45۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں انہیں پا کر وہ خوش ہوئے، یکا یک ہم نے انہیں دھر پکڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور اسی قسم کے لذت اندوز لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، أَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ۔ المؤمنون 55 تا 56۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ توبہ 55۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو ان کے مال تمہارے لیے موجب حیرت ہو، نہ ان کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کو مال اور اولاد کی وجہ سے مبتلائے عذاب ہی رکھے۔ یہ ساری لذتیں بڑے بڑے مصائب و آلام میں تبدیل ہو جائیں گی، جیسا کہ کسی نے کہا ہے، یا ربی کائنۃ فی الحیاۃ لأہلہا عذبا فصارت فی المعاد عذابا۔ بہت سی چیزیں جو دنیا میں انہیں شیریں اور مرغوب تھیں آخرت میں ان کے لیے عذاب بن کر رہ گئیں۔ تیسری لذت وہ ہے جس سے نہ آخرت میں لذت ملے گی نہ تکلیف پہنچے گی۔ آخرت کے کمال میں اگرچہ اس سے کچھ نقص ضرور ہوگا، مگر یہ مباح لذتیں ہیں جن سے آخرت کی لذتوں کے لیے استعانت نہ کی جائے۔ اس قسم کی لذتوں سے لذت اندوز ہونے کا زمانہ نہایت قلیل اور مختصر ہے۔ بندے کو چاہیے کہ انہی لذتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے جو اس کے لیے موجب خیر و فلاح ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی قسم کی لذتوں کے متعلق فرمایا ہے، کل لہو یلہو بہ الرجل فہو الباطل الا رمیہ بقوسہ وتأدیبہ فرسہ وملاعبۃ امرأتہ فإنہن من الحق۔ آدمی کا ہر کھیل باطل ہے مگر کمان سے تیر چلانا، گھوڑے کو ادب سکھانا، اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ کھیل حق ہیں۔ جو لذت مطلوب لذت کی معاونت کرے حق ہے، اور جو لذت اس لذت کی معاونت نہ کرے باطل ہے۔